अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वअह्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और दोस्तों, मैं आसिफ बासिम आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मक़बूल करता हूँ। प्यारे बच्चों, दोस्तों, मुख्तसर तारुफ में आज जिस अदबी शख्सियत के मुतालिक हम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं वो कौन है। तो देखिए, ये शेर क्यों हिज्र के शिकवे करता है, क्यों दर्द के रोने रोता है। क्यों हिज्र के शिकवे करता है, क्यों दर्द के रोने रोता है। अब इश्क किया तो सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। मेरे बच्चों, ये शेर उस अजीम शायर का है जिसे हम हाफिज जालंधरी कहते हैं। तो आज हम हाफिज जालंधरी साहब के मुतालिक यहाँ पर इस वीडियो में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनके मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाम और तखल्लुस, आपका नाम क्या है और तखल्लुस क्या है। हाफिज जालंधरी साहब का नाम है, असली नाम मोहम्मद हफीज़, जबकि आपका तखल्लुस है हाफिज़, और कुनियत जो है अबुल असर है। कुनियत किसे कहते हैं आपको मालूम ही है, बाप बेटा बेटी की जानिब से जो है मशहूर हो जाता है वो कुनियत कहलाता है। तो अबुल असर जो है आपकी कुनियत है, जबकि आपका खिताब जो है फिरदौसी इस्लाम है। हाँ, ये खिताब कैसे मिला आपको, इसके मुतालिक मैं आगे आपको बता दूंगा। चूँकि उन्होंने एक शाहकार नज़्म लिखी थी, उसी की बुनियाद पर जो है आपको ये फिरदौस इस्लाम का खिताब दिया गया, और भी हम इसके मुतालिक आगे देखेंगे। अब पैदाइश, आप कब और कहाँ पैदा हुए। तो देखिए, 14 जनवरी 1900 ईस्वी जालंधर पंजाब में आप पैदा हुए। आज़ादी के वक्त 1947 ईस्वी में क्या है, आप जालंधर से लाहौर चले आए। आपके वालिद का नाम हाफिज शमशुद्दीन साहब था, जबकि वालिदा का नाम आपके बतूल था। आपके वालिद का नाम हाफिज शमशुद्दीन साहब शमशुद्दीन और वालिदा का नाम बतूल था। आपके आबा व अजदाद को जब देखते हैं, आपके आबा व अजदाद जोधपुर से हिजरत करके जालंधर को अपना मस्कन बनाया। जोधपुर जो है हिंदुस्तान की जो मशहूर रियासत है, वहाँ से हिजरत करके आपने जालंधर को अपना मस्कन बनाया, और 1947 के बाद जो है लाहौर हाफिज साहब का मस्कन बन गया। अब तालीम आपने कब और कहाँ तालीम हासिल की, ये इसके मुतालिक मुख्तसर जब देखते हैं तो मुरवजा दीनी तालीम, उस ज़माने में जो है दीनी तालीम का एक आम रिवाज था। बच्चा जब पैदा होता, बड़ा होता, तो उसकी बिस्मिल्लाह करवाई जाती, उसे दीनी तालीम दिलवाई जाती। इसी तरह आप भी जो है उस वक्त की जो मुरवजा दीनी तालीम थी वो हासिल की। उसके बाद अव्वल तक 7वीं जमात तक आप मुख्तलिफ स्कूलों में दाखिले लेते रहे, मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल करते रहे। कहते हैं कि हाफिज जालंधरी साहब जो है उनके कदम कहीं एक जगह टिक नहीं पाए, वो अलग अलग जो है शहरों में रहे, अलग अलग स्कूलों में भी उन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन जब हम उनके तालीम के सिलसिले को देखते हैं तो मामला ये हो जाता है कि घरेलू हालात नासाजगार होने के सबब जो है आपने अपना जो तालीमी सिलसिला है वो जारी न रख सके। अलबत्ता ज़ौक़ वजदान से खूब मुताला किया। उनका जो ये मुताले का जो ज़ौक़ था, उसी की बुनियाद पर आपने हिंदी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर भी क़ुदरत हासिल की है। ऐसे हम शोरा देखने में आते हैं कि उन्होंने स्कूल की तालीम अगर देखेंगे तो कम तालीम याफ्ता नज़र आते हैं, लेकिन उनका जो ज़ाती मुताला होता है वो बड़ा गहरा होता है। आप मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली साहब को लीजिए, उन्होंने भी जो है यहाँ पर तालीम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर बहुत जल्द ही उनकी शादी हो गई, और वो भी जो है ये तालीम मुख्तलिफ कहीं पर पानीपत से दिल्ली से और लाहौर, यहाँ पर वहाँ पर जो है वो तालीम हासिल करते रहे। वो ये उनका ज़ौक़ वजदान था। इसी तरह हाफिज जालंधरी साहब का भी जो है ये ज़ौक़ वजदान ही था। ये ज़ौक़ वजदान की वजह से आपने खूब मुताला किया और मुख्तलिफ ज़बानों पर क़ुदरत हासिल कर ली।
اب ملازمت و ادارت، آپ نے کہاں ملازمت کی اور کن کن رسائل، اخبارات، جرائد کے ادارت کی، اس کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو کسب معاش کے لیے آپ نے 1916 عیسوی میں عطر فروشی اور ٹوپیاں بنانے وغیرہ میں قسمت آزمائی۔ عطر فروشی ہے نا، خوشبو جہاں سے نکلتی ہے وہی عطر ہے، اس کو یہاں پر فروخت کرنے کا کام کیا۔ ٹوپیاں بھی بنائی آپ نے، ٹوپیاں بنانے کا بھی کام کیا۔ اس کے بعد جو ہے 1917 عیسوی میں خیاطی، فوج کی 6 غداری، سنگر سیونگ مشین کمپنی کی مینیجر سب کچھ کر ڈالی۔ خیاطی یعنی درزی کا کام کیا آپ وہاں پر، فوج کے لیے فوج کی 6 غداری بھی کی، اور سنگر سیونگ مشین، یہ ہے نا سلائی کی مشین جس کا نام سنگر سیونگ مشین ہے، یہاں یہ جس کمپنی میں بھی جو ہے آپ نے مینیجری کی خدمات انجام دی ہیں۔ 1921 عیسوی میں اردو زبان میں ایک ماہانہ رسالہ نکالا گیا جس کے نام ہے اعزاز جاری کیا، لیکن یہ اعزاز رسالہ جو 5 ماہ بعد بھی جو ہے یہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد آپ 1922 عیسوی میں لاہور آئے، اور جب ہم حفیظ جالندھری کے متعلق دیکھیں کہ انہوں نے جو مطالعہ کیا، جو کچھ معلومات آج اردو دیگر زبانوں پر ان کی مہارت حاصل ہوئی، مطالعے کا جو ذوق وجدان تھا اسی سے انہوں نے سب کچھ حاصل کیا، اور شروع سے ہی یہ شعر و ادب جو ہے ان کا اڑنا بچھونا نہ رہا، شروع سے ہی وہ شعر و ادب سے جڑے رہے۔ 1922 عیسوی سے ادبی کاوشوں کی ابتدا ہوئی۔ یہ ادبی جو کاوشیں ہیں، جو لکھنا ہے، شعر و شاعری ہے، افسانہ نگاری ہے، یہ تمام جو ہے 1922 عیسوی سے اس کی کوششیں شروع ہو گئی، اور رسالہ شباب میں بھی آپ نے ملازمت کر لی۔ 1922 سے 1929 عیسوی کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں آپ نے متعدد ادبی جرائد کے ایڈیٹر رہے، مختلف قسم کی جو ادبی جرائد ہیں، جریدے ہیں، اس کے ایڈیٹر کی ادارت کی فرائض انجام دیے، جن میں اگر ہم دیکھیں گے خاص جو ہے وہ نونہال ہے، ہزار داستان، تہذیب نسواں اور مخزن وغیرہ جو ہیں، یہ وہ ادبی جرائد ہیں جس میں آپ نے بحیثیت ایڈیٹر کام کیا۔ ان کی زندگی کا ایک ورک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے کالم نگاری سے وابستہ رہے، آپ جو ہے کالم نگاری سے بھی جڑے رہے، اور دسمبر 1962 سے اکتوبر 1963 عیسوی تک وہ کراچی میں ایک اردو روزنامہ تھا، اردو روزنامہ میں بھی جو ہے آپ نے کالم نگاری کرتے رہے، اور 1965 کا وہ زمانہ ہے جب ان کی تخلیق اور ادبی سرگرمیاں عروج پڑتی ہیں۔ یہ 1922 سے لے کر 65 تک کا جو زمانہ ہے، جب یہ 65 کا زمانہ آتا ہے، یہ 65 کا وہ زمانہ ہے جب ان کی جو بھی تخلیقات ہیں، ان کے ادبی جو سرگرمیاں ہیں، بحیثیت شاعری بالخصوص، اور افسانہ نگاری میں بھی انہوں نے چند افسانے بھی لکھے ہیں، لیکن بحیثیت شاعر جو ہیں ان کی جو تخلیقات ہیں، ادبی سرگرمیاں جو ہیں، یہ اس وقت اس زمانے میں 1965 عیسوی کے زمانے میں عروج پر تھے، ایک دم با میں عروج پر رہی۔ ان کی نظموں کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ نغمہ زار ہے، جو 1925 عیسوی میں شائع ہوا۔ اب ان کی مقبولیت، جب مقبولیت دیکھتے ہیں، ہر شاعر کسی نہ کسی کی وجہ سے مقبول ہو جاتا ہے، وہ اس کی شہرت کا سبب بنتا ہے، تو ان کی مقبولیت کس سے ہوئی، ان کو شہرت کیسے حاصل ہوئی، تو اس سلسلے میں جب دیکھتے ہیں حفیظ جالندھری صاحب جو ہیں، غزل ہے، نظم ہے، گیت ہے، یہ تمام میں جو ہے تمام اصناف میں یہ قدرت رکھتے تھے، مضبوط پکڑ تھی۔ اسی طرح آپ نے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان کی جو اصل شہرت ہے، اصل مقبولیت ہے، وہ شاہ نامہ اسلام ہے۔ یہ ایسی نظم ہے، ایسی تخلیق ہے جو آج بھی بہت مقبول ہے۔ یہ شاہ نامہ اسلام یہ پہلی وہ نظم ہے اردو ادب میں جو اسلامی تاریخ کو نظم کی صورت میں قلم بند کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ شاخر جو ہے ابو الاسر ہمارے حفیظ جالندھری صاحب کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جب شاعری کو دیکھتے ہیں، آپ کی شاعری کی جو سب سے اہم خوبی ہے، خاصیت ہے، وہ غنائیت ہے۔ بڑی ہی شاعر جو ہے شاعری غنائیت پر مبنی ہے، وہ خود بھی مترنم شاعر تھے،
اسی لیے انہوں نے شاعری کے لیے ایسی لفظیات کا، ایسے لفظوں کا انتخاب کیا جو غنائیت کے پائغر پر اترتے تھے، جو غنائیت کے لیے ضروری ہیں، جس سے وہ گنگنائیں اور وہ شعری پیغر جو ہے میں ڈھل جائیں اور مترنم آواز میں لوگوں تک پہنچ جائیں۔ اس طرح کی جو ہے لفظیات کا آپ نے اپنی شاعری کے لیے انتخاب کیا۔ وہ اپنے کلام کو جس طرح پڑھتے، سننے والے بے ساختہ واہ واہ کرتے رہتے، داد تحسین سے نوازتے۔ جب یہ کلام کو پڑھتے ان کی آواز اتنی مترنم تھی کہ سننے والا جو ہے ان کی اس آواز کو سن کر اس کی زبان سے بے ساختہ طور پر نکل جاتا، واہ حافظ صاحب واہ کیا بات ہے۔ ایسی آپ کی شاعری تھی، ایسی آپ کی مقبولیت تھی۔ اور ان کی لکھی گئی نظموں میں ایک خاص نظم جو ہے ابھی تو میں جوان ہوں، آج بھی وہ میں بہت مقبول ہے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے جسے اس وقت نام اور گلوکارہ ملکہ پخراج کی بے مثل گائیکی کی وجہ سے اور بھی خاص و عام شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے چند اشعار آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ہوا بھی خوشگوار ہے، گلوں پہ بھی نکھار ہے، ترنم ہزار ہے، بہار پر بہار ہے، کہاں چلا ہے ساقیہ، ادھر تو لوٹ ادھر تو آ، ارے یہ دیکھتا ہے کیا، اٹھا سب اٹھا، سب اٹھا، پیالہ بھر کے دے ادھر، چمن کی سمت کر نظر، سما تو دیکھو بے خبر، وہ کالی کالی بدلیاں افق پہ ہو گئی عیاں، وہ ایک ہجوم میں کشاں ہے، سوئے میں خدا رواں، یہ کیا گماں ہے بدگماں، سمجھنا مجھ کو ناتمام، خیال زد ابھی کہاں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ پیارے بچوں، دوستو، میرے اس آواز پر نہ جائیں، یہ بس آپ کے لطف کے لیے یہاں پر ترنم میں پیش کیا گیا ہے۔ میں حافظ جالندھری نہیں ہوں جو اس ترنم سے پیش کر سکوں کہ وہ نکلے۔ خیر، آگے دیکھیے، اعزازات اور خطابات۔ آپ کو کن اعزازات اور خطابات سے نوازا گیا؟ خان صاحب اور خان بہادر، یہ خطابات جو ہے آپ کو برطانیہ حکومت کی جانب سے دیے گئے، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے اسے لوٹا دیا۔ اس کے بعد جو ہے نواب حسین الملک بہادر ریاست حیدرآباد سے ملا۔ اس کے بعد فردوس اسلام، جیسے ان کا جو خطاب ہم نے ابتدا میں دیکھا، یہ فردوس اسلام شاہ نامہ اسلام کی جو تصنیف پر ریاست بھوپال نے ان کو عطا کیا، اور اسی نام سے جو ہیں آپ بہت مشہور بھی ہیں، چونکہ فردوس اسلام جو ہے یہ ان کی جو اہم تصنیف ہے شاہ نامہ اسلام، اس پر دیا گیا، اور یہ بہت ہی مقبول اور مشہور نظم ثابت ہوئی۔ اور ملک الشعراء ریاست ٹونک خان نے دیا، اور ان کی خدمات کے اعتراف پر جو ہے انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 1968 عیسوی میں ہم کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ عالمی فروغ ادب، اردو ادب سے دوحہ ادبی ایوارڈ، قطر UAE میں جو ہے ان کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ غالب ایوارڈ بھارت، دہلی بھارت سے بھی جو ہے ان کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ 1980 عیسوی میں سب سے بڑے جو سویلین ایوارڈ ہے ستارہ امتیاز، اور 1999 عیسوی میں نشان امتیاز سے ان کو نوازا گیا۔ تو اس طرح یہ ان اعزازات و خطابات کے مالک ہیں حافظ جالندھری صاحب۔ آگے دیکھیے، شاعری خصوصیات۔ ہر شاعری کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ان کی بھی ایک اپنی خصوصیت ہے۔ یہ غزل، جیسے میں نے بتایا، غزل ہو، نظم ہو، قید ہو، ہر ایک میں انہوں نے اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے۔ اور جب ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے بھی شاعری لکھی، جوانوں کے لیے بھی لکھی، اور جب ان کی شاعری میں رومانی شاعری بھی دیکھتے ہیں، ان کی تجربات اور احساسات کا ایک منفرد انداز جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، بالخصوص رومانی شاعریت میں۔ اس کے علاوہ آپ نے نعتیں بھی جو ہے بہت خوب کہی ہیں، لیکن رومانی شاعریت کے حصے سے جب ان کو ہم دیکھتے ہیں، یہ اشعار یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ان کے تجربات ہیں، کیا ان کے احساسات ہیں۔ دیکھیے، کیسے بند ہوا میں خانہ اب معلوم ہوا،
کیسے بند ہوا میں خانہ اب معلوم ہوا، پی نہ سکا غم ظرف زمانہ اب معلوم ہوا۔ پیٹ پجاری ناچ رہے ہیں اپنی قبروں پر، پیٹ پجاری ناچ رہے ہیں اپنی قبروں پر، ایک نیا رقص مستانہ اب معلوم ہوا۔ جرم وفا میں گھر تو گیا سر بھی جائے گا، جرم وفا میں گھر تو گیا سر بھی جائے گا، یہ بھی مجھ پر ہے جرمانہ اب معلوم ہوا۔ یہ رومانی شاعری میں ان کی تجربات ایک منفرد انداز میں جو ہے یہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں انہیں شعر ادب سے خاص لگاؤ تھا، ان کی نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، سب جو ہیں عوام میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ ان کے ہر شعر میں ایک لطافت اور مٹھاس بھری ہوتی تھی، اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ میرا ہر شعر میرے بچے کی طرح ہے۔ اس وجہ سے ان کا ہر شعر سننے اور پڑھنے والوں کے دلوں میں اتر جاتا۔ اور نعت کلام تو جو ہے آپ کا بے مثل ہے، اور بچوں کے لیے بھی جو ہے آپ نے ایسی شاعری لکھی جو خصوصی طور پر بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور جب ان کے مقبول نظموں میں دیکھتے ہیں، تصویر کشمیر کی طویل نظم کے علاوہ ابھی تو میں جوان ہوں، جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ غیت بہت مقبول ہوا، اور چاند کی سیر اور ایک نظم رقاصہ بھی بہت مقبول ہوئی۔ یہ تھی ان کی شاعری کی خصوصیات۔ اب ان کی دیکھتے ہیں تصانیف۔ یہاں پر جو شعری مجموعہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نثری مجموعہ ہے، اس پر مشتمل جو تصنیف ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے شعری مجموعہ نغمہ زار، یہاں پر آپ تصحیح کر لیجئے، یہ باہر ہو گئے نغمہ زار 1925، سوز و ساز 1932، طوفہ و شیریں 1947، یہ سب ان کی شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ شاہ نامہ اسلام جو سب سے مشہور نظم ہے، یہ 1928 تا 1947 عیسوی، ان عیسویوں کے درمیان جو ہے لکھی گئی، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی جو ہے ان کی ایک اہم تصنیف ہے۔ اس کے بعد چراغ سحر ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان ہمارا، یہ گیتوں کا مجموعہ ہے۔ بچوں کی نظمیں ہیں، بزم نہیں رزم، بہار کے پھول، پھول مالی وغیرہ جو ہیں یہ ان کی شعری مجموعہ ہیں۔ جبکہ نثر میں جو ہے ہفتے پیکر، یہ ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے جو 1935 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ ابھی جالندھر صاحب کی جو ہے اہم تصانیف ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وفات۔ وفات کا جب ذکر آتا ہے، ابھی جالندھری کب اور کہاں پہ انتقال کر گئے، تو 21 دسمبر 1982 عیسوی کو لاہور میں 82 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت جب لاہور میں ان کا انتقال ہوا تو وہیں امانت جو ہے ان کی جو نعش ہے وہاں پر ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں دفن کی گئی، اور 7 سال بعد جو ہے اقبال پارک میں 1991 میں ان کا مزار تعمیر کیا گیا۔ ان کی قبر پر جو ہے جو خطبہ ہے، اور اس خطبے پر جو کنیندہ شعر ہے، تو وہ شعر یہ ہے کہ عرش کی رخصت لیے بیٹھا ہوں فرش خاک پر، عرش کی رخصت لیے بیٹھا ہوں فرش خاک پر، سر میرا آسودہ ہے پائے رسول پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ جو ہے نعت، آپ اپنی نعتوں کے لیے بھی بہت مشہور ہیں۔ یہ نعت شعر جو ہے آپ کے قبر کے خطبے پر کنندہ ہے۔ آخر یہ شعر دیکھیے، یہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، یہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی ہے۔ تو بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا، آپ کی جالندھری صاحب کے متعلق آپ نے جانا ہوگا۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ۔ گزارش یہی کہ آپ اس طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، شعر و ادب کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اردو قواعد کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اردو عمومی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تمام دوستوں میں، طلبہ و طالبات میں، اردو کے تمام چاہنے والوں میں شیئر کریں، تاکہ ان ویڈیوز کے ذریعے تمام کو اردو کی معلومات حاصل ہو سکیں۔ تو پھر یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر نئے ایک شاعر یا ادیب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔